اور दुरुस्त नाम है। तमाम भाइयों को और बहनों को सलाम। सब लोग खुश हैं? एक दूसरे से कहिए आप पर खुदा की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। तो जैसे कि दो हवाला जात पढ़े गए हैं कलाम मुकद्दस में से, एक पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी पहली से 6 आयत तक, फिर पहला यूहन्ना का खत जो था उसमें से हमने पढ़ा 2 बाब के में से। तो आज हमारा मौजू है खुदा या दुनिया का चुनाव। खुदा या दुनिया का चुनाव। मेरे ख्याल में हम अगर शख्सी तौर पर पूछें तो हम यही कहेंगे कि मैं तो खुदा का चुनाव करना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि हम तो खुदा का चुनाव करेंगे या करना चाहते हैं, खुदा के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन तो भी आज कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि जिंदगी के वो कौन से ऐसे हिस्से हैं जिसमें हम खुदा को रद्द करते हुए हम दुनिया का चुनाव कर लेते हैं। हम दुनिया की चीजों के पीछे जो है भाग रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैदाइश की किताब में से। यहाँ पर हमें नजर आता है कि जब इब्लीस हवा के पास आता है और उसको वो 3 बातें उसके सामने रखता है। वो 3 बातें कौन सी हैं, इसी पर आज बार बार जो मैं जिक्र करूंगा। लिखा है कि जब उसने इब्लीस जो कि शैतान का रूप धार कर उसके पास आया था, उसने उसको फल दिखाया और लिखा है कि वो फल उसको क्या लगा जी? अच्छा लगा। पहली बात उसको क्या लगा था? अच्छा लगा था। दूसरी बात लिखा है कि उसकी आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ। और तीसरी बात है कि उसने कहा कि ये अकल बख्शने के लिए क्या है? खूब है। 3 बातें। उसको अच्छा लगा वो फल, उसकी आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ और उसने कहा कि ये अकल बख्शने के लिए खूब है। ये 3 बातें जो है आगे चल कर हम देखेंगे कि हमें कैसे खुदा से हर रोज दूर कर देती हैं, कैसे हम खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं, कैसे हम खुदा को रद्द करते हुए दुनिया की चीजों का हम चुनाव कर रहे हैं। तो मैं एक और हवाला भी आपके साथ उसका जिक्र करना चाहता हूँ। अगर जल्दी से कोई बेटा या बेटी पढ़ दे मत्ती की इंजील 4 बाब 1 से 11, जरा जल्दी से यह हवाला अगर कोई तिलावत कर सकता है तो कर दें। पहली आयत से 11। जी जी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कोंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर।
तब इब्लीस उसके पास से चला गया اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. شکریہ. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم انہی 3 باتوں کو جو کہ آدم و حوا کے سامنے ابلیس نے رکھی تھی، کیا ہوا؟ اس کو اچھا لگا، اس کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا اور اس نے کہا کہ یہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. خداوند یسوع مسیح کے سامنے وہ 3 باتوں کو رکھتا ہے. پہلی بات کیا رکھتا ہے؟ ابلیس ہمیشہ ہماری زندگیوں پر اس ایریز کے اندر، اس جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، اسی میں گرانے کی کوشش کرتا ہے. اور جیسے کہ اس نے دیکھا کہ ابھی خداوند یسوع مسیح 40 رات اور دن فاقے کی حالت میں، اور اس سے وہ کہتا ہے کہ فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائے. جب کبھی اہم ضرورت ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو کتنی آزمائشیں ہمارے ذہن میں آتی ہے. ہم طرح بطرح سے خیالات سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیسی ضرورت کو پورا کریں گے. یسوع مسیح کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ تو قادر کل ہے، اب تجھے بھوک لگی ہے تو کہہ دے کہ یہ پتھر کیا بن جائے؟ روٹی. خوبصورت جواب یہاں پر ہمیں خدا یسوع مسیح کے منہ مبارک سے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں ہے بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہاللیلویہ. کس بات سے زندہ ہے؟ ہاں، خدا کے منہ سے نکلتی ہے جو بات. کیا میں اور آپ اس روٹی کے متلاشی ہیں زمین پر رہتے ہوئے، یا صرف اور صرف دنیا کی روٹی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں؟ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا بھی سنتا ہوں، کہتے ہیں جی بچے پالنا بھی تو عبادت ہے، روٹی کو مانا بھی تو عبادت ہے. سنا ہے کبھی آپ نے لوگوں نے؟ اکثر لوگ ایسے بہانے تلاشتے رہتے ہیں. کلام مقدس میں ہمیں خوبصورت آیت ملتی ہے، امثال کی کتاب 28 باب میں. وہاں پر لکھا ہے طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے. تو روٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سہشوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. دنیا کی نعمتیں خدا دیتا ہے ہمیں، اس میں برائی نہیں ہے. اگر خدا برکت دیتا ہے، لیکن جو برکتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس میں دکھ نہیں ہوتا. جو ابلیس کی طرف سے ملتی ہے اس میں پریشانیاں بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں. تو ابلیس اسے کہتا ہے خدا یسوع مسیح کو کہ فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ. یوحنا کی انجیل میں ہمیں فقیر اور فریسیوں کو جواب دیتے ہوئے خدا یسوع مسیح ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا. یسوع مسیح کہتے ہیں اسی لیے تو وہ مر گئے. اگر وہ زندگی کی روٹی کھاتے تو ان کے اندر زندگی ہوتی. میرے عزیزو، آج ہمارا فکر یہ ہے کہ ہم کس روٹی کے لیے تگو کر رہے ہیں زمین پر رہتے ہوئے، کس روٹی کی تلاش میں ہیں. کیا وہ روٹی جو ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، 70 سال ہم کھائیں گے، 80 سال کھائیں گے اور پھر اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. لیکن زندگی کی روٹی جو خدا کا کلام ہے، ہم اس کو کتنا اپنے لیے لے رہے ہیں ہر روز. یاد رکھیے، دنیا کی روٹی اگر آپ زیادہ کھا لیں تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، لیکن کلام الہی ایک ایسی خوراک ہے جتنی بھی ڈوز لے لیں کبھی آپ یہ پریشانی نہیں دے گی. خدا کا کلام. ہاللیلویہ. کیا ہم باقاعدگی کے ساتھ اس کو نوش کر رہے ہیں زندگی کی روٹی کو؟ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ ہے. دوسری بات جو اس نے ہوا کو دکھائی، اس کے سامنے اس نے پیش کی کہ وہ پھل اس کی آنکھوں کو کیا لگا جی؟ خوشنما. یاد رکھیے، ابلیس جو ہے یہ نا انسان کا ذہن، یہ میدان جنگ ہے. یہاں سے وہ حملہ کرتا ہے. جیسے اس نے دیکھا کہ ابھی ہوا اکیلی بیٹھی ہے اور اپنا کلام اس نے اس کے اندر
پیش کر دیا، اس کے ذہن میں ڈال دیا، اس کی سوچوں میں اس نے وار کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ پھل کھا لو، آپ خدا کی مانند مان جاؤ گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ خدا کی مانند نہ تھے؟ کیا خیال ہے؟ خدا نے تو پہلے ہی اپنی شبیہ پر ان کو بنایا تھا، خدا نے تو اپنا سب کچھ اس کو دے دیا تھا۔ یہ ہم ہیں زمین پر رہتے ہوئے، میں اور آپ، ہم اکثر اوقات اپنا یا اپنی بہترین چیزیں دوسروں کو دینا نہیں چاہتے، لیکن یاد رکھیے کلام الہی میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا سب کچھ دے دیا آدم کو۔ ہاللیلویہ! کسی بھی چیز کو خدا نے باز نہیں رکھا، سب کچھ اس نے دے دیا۔ یہ خدا کی عظیم محبت ہے، لیکن انسان جو ہے اپنی اچھی چیزوں کو دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا نے کیسی محبت کی کہ اس نے اپنا سب کچھ آدم کو دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو کیا لگا ہے؟ خوشنما۔ اب یسوع مسیح کو آنکھوں کے تعلق سے وہ کیا دکھا رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ یہ ساری بادشاہیاں میری ہیں، زمین کی سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ میرا ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لے۔ وہ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ جھک کر مجھے کیا کر؟ سجدہ کر لے، تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بت پرستی جو ہے نا، بتوں کے آگے سجدہ کرنا، پتھر کے آگے سجدہ کرنا، یہ بت پرستی ہے۔ چاندی کے بتوں کے آگے، پتھر کے بتوں کے آگے، لکڑی کے بتوں کے آگے سجدہ کرنا۔ لیکن تلسیوں میں خدا کا خادم کہتا ہے، تلسیوں کے خاتمے کہتے ہیں کہ ہر قسم کا لالچ ہے بت پرستی ہے۔ ہر قسم کا لالچ کیا ہے جی؟ بت پرستی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کیسے کیسے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے لالچ میں پھنس جاتے ہیں۔ ظاہر ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کو خوش کریں، لیکن تو بھی ہم چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات کے اندر اکثر پھنس جاتے ہیں جو کہ ابلیس ہمارے لیے جال لگاتا ہے۔ جیسے اس نے آدم اور حوا کے لیے یہ جال بچھایا تھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ پھل کھا لو اور آپ کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ لکھا ہے کہ اس نے دیکھا، اس کو وہ پھل اچھا لگا، اس کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا۔ اور یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے کہ دنیا کی بادشاہیاں میری ہیں، پیسہ میرا ہے، سب کچھ میرے اختیار میں، چھوٹا سا کام کر لے۔ کبھی کبھی ایسی آزمائشیں ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہیں، خاندانوں میں بھی آ جاتی ہیں، کلیسیائی زندگی میں بھی آتی ہے، گھریلو زندگی میں بھی آ جاتی ہے۔ جب سخت ترین کوئی ضرورت ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی آفت آ جائے، مثال کے طور پر جس میں ہمارے ایمان کا نقصان ہوتا، ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں، بس فائدہ بھی ہو جائے گا، یہ کام بھی اچھا ہو جائے گا، وہ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ پھر ہم اپنے آپ کو ایسے کہہ کے تو تسلی دیتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، فلاں نے بھی کیا ہوا ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کئی دفعہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، جو کہ زیادہ اہم ہے خدا کے نزدیک۔ کیا لکھا ہے؟ ہم نے یوحنا کے خط میں کیا پڑھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں ہے۔ دیکھا کہ دنیا اور اس کی خواہش کیا ہو جائے گی؟ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے ابد تک کیا رہے گا؟ دائم رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عقل بخشنے کے لیے خوب، اس نے کہا کہ یہ پھل اگر آپ کھا لو گے تو آپ کی عقل اور زیادہ جو ہے اچھی ہو جائے گی، اور زیادہ آپ جو ہے اچھا سوچ سکو گے، حکمت مل جائے گی۔ تو کیا ہم خدا سے اپنے لیے حکمت اور دانائی چاہتے ہیں؟ خدا سے مانگتے رہتے ہیں، یا اپنے بال بوتے پر زندگی گزارنے کے جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ میں تو سب سے بہت اچھی میری سوچ ہے، میں اچھے فیصلہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے دوسروں کی جو ہے صلاح مشورہ لینے کی۔ ہوا کو بھی کہتے ہیں کہ یہ پھل جو ہے عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس کو کھا کر دیکھ لو، تو پھر آپ کی عقل بھی اور زیادہ جو آپ کے اندر حکمت اور دانائی آ جائے گی۔ یسوع مسیح کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہیکل کے کنگرے پر اس کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ یہ اس کے سامنے عقل کی بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر فخر آ دے، گھمنڈ آ دے کہ واقعی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو یونا کے خط میں ہم نے کیا پڑھا
तीन बातें, वहां पर भी हमने तीन बातें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। जिंदगी की शेखी खुदा यीशु मसीह के सामने वो पेश करता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तुझे कुछ नहीं होगा। अक्सर का आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनों को भी देखते हैं कि अजी कुछ नहीं होता, खैर है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया, कर लिया हमने, कोई बात नहीं। तो एक लिहाज से हम दुनिया का चुनाव कर रहे होते हैं, खुदा को रद्द करते हुए दुनिया का चुनाव कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हम खुदा से ज्यादा हिकमत वाले हैं। आज मैं एक हवाले पर गौर कर रहा था, और यिर्मयाह नबी की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फख्र करे, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फख्र करे, और ना कभी अपनी कुव्वत पर भरोसा करे, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। तो किस पर फख्र करे? खुदा यहाँ फरमाता है, खुदा कहते हैं कि अगर कोई फख्र करता है तो इस बात पर फख्र करे कि क्या वो मुझे समझता, मुझे जानता है। बड़ी बात यह है कि हम खुदा को जानने वाले बनते हैं, हम खुदा की कुर्बत में रहना सीख जाए, खुदा के साथ वफादारी की हम जिंदगी गुजारना सीख लें। और दो ऐसे बंदे हमें कलाम मुकद्दस में नजर आते हैं, दो अशखास जिसके बारे में खुदा का कलाम गवाही देता है कि उनके इर्द गिर्द गुनाह का जोर था। उस वक्त भी, उस बदी के ज़माना में भी वो खुदा के साथ चल रहे थे, और उसमें से एक तो हनूक है जिसके बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता, और दूसरा है नूह, लिखा कि खुदा ने नूह से कहा, अपने मुंह से कहा, तारीफ कर रहा है खुदा उसकी कि मैंने तुझी को तेरे ज़माने के लोगों में रास्तबाज देखा है। हालेलुया! ये कितनी बड़ी बात है कि खुदा खुद गवाही दे रहे हैं कि मैंने तुझी को तेरे ज़माने के लोगों में रास्तबाज देखा है, कामल देखा है। लिखा है कि नूह खुदा के साथ चल रहा था। हालेलुया! क्या हमारे अंदर ऐसी तड़प है कि हम भी खुदा के साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारें? हम जो मुसाफरत का ज़माना इस ज़मीन पर गुजारे हैं, हम कैसे गुजारे? क्या इब्लीस दुनिया की ख्वाहिशों में हमें फंसा रहा है? हम किन चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में नया नामा में हमें एक खानदान का जिक्र मिलता है। उस खानदान में 2 बहनें हैं, और खुदा यीशु मसीह एक दिन उनके घर में आते हैं और बेहद खुश है। आज भी जैसे खुदा के खादम किसी फैमिली में जाते हैं तो खानदान बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि वो उस मकसद को भूल जाते हैं जिसके तहत खुदा के लोग उनके घर में जाते हैं, और वो दुनियादारी के तौर तरीकों में खुदा के खादमों को खुश करना चाहते हैं। और वो कैसे करते हैं खुश? शायद जो अच्छे अच्छे खानों से, हाँ, अच्छी चाय पेश करके, लेकिन जब दुआ का वक्त आता है, कलाम का वक्त आता है, तो फिर अक्सर कहते हैं मैं फलां जगह पर जाना है, मैं शार्ट करना दुआ, मैं थोड़ा सा कलाम पादी साहब कह दें, थोड़ा सा सुना दें तो काफ़ी है। लेकिन जो अच्छा हिस्सा है उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन दुनियादारी के जो तौर तरीके हैं उसके लिए हमारे पास टाइम ही है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हम अपने ज़िंदगी को देखें तो पहले हम क्या थे? हो सकता है कि एक वक्त था जब हम साइकिल पर सफ़र करते थे, फिर हमारे पास बाइक आ गई, बाइक के बाद गाड़ी आ गई, कार आ गई अच्छी। तो मादी तौर पर दुनिया के लिहाज से कितनी हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमारा ग्राफ कहाँ? हम कितने बड़े हैं खुदा में, उसके कलाम में हमने कितनी तरक्की की है? क्या हमने रूहानी पैमाने से अपने आप को कभी देखने की कोशिश की? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना ही उन चीज़ों से जो कि दुनिया में है। यीशु मसीह जब उस फैमिली में आते हैं तो एक बहन वो अपने कामों को नहीं छोड़ रही, और दूसरी जो है वो खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई और कलाम की गुफ्तगू कर रही है, खुदा यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू कर रही है जिंदगी के कलाम की। आखिर इंसान है, थक भी जाता है दुनियादारी में,
اس کی بہن جب تھاکی تو کہتی ہے خدا تجھے قتل خیال لی کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اس سے کہہ کہ وہ میری ہیلپ کرے۔ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت الفاظ ہیں، تو دنیا داری کے تردد میں پھنسی ہوئی ہے، فکروں میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہر روز مرہ کی ضروریات کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ ہر روز ایک ہی سوال ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، آج کیا کھانا ہے، کیا پکائیں گے، کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اس کے تعلق سے ہمیں یہ سکھایا کہ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے فکر کی ہو اور آپ کی عمر بھی بڑھ گئی ہو؟ فکریں جو ہے عمر کیا کر دیتی ہیں، کام کر دیتی ہیں، کیونکہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو، راست بازی کی تلاش کرو، وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ ہم تو پورا زور ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور پچھلے ماہ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی اور بڑی اچھی وہ مجھے لگی، اس نے دکھایا گیا ہے اور ایک شعر دکھایا گیا جو کہ بہت ہی کمزور تھا۔ تو وہاں پر لکھا تھا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں دی جاتی، نہ صحت رہتی ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ مال و دولت رہتی ہے، نہ دبدبہ رہتا ہے، روب نہیں رہتا انسان کا۔ آخر یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن لکھا ہے کہ جو خدا کی مرضی پر جب چلتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ کیا رہے گا، قائم رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کبھی بھی مال کے لیے فکر نہ کیجیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو لکھا ہے کلام مقدس میں پورا کرے گا اور تیرا مطلب سراسر۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے، ہم سب کا مستقبل ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو بدلنے نہیں سکتے۔ ہمارا خدا ہی ہمارے کل کو بھی بدل سکتا ہے، ہمارے آنے والے کو، آج کو بھی، سب چیزوں کو کون بدل سکتا ہے؟ ہمارا خدا بدل سکتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ کلام مقدس سورہ 49 اس کی 16-17 آیت میں لکھا ہے، جب کوئی مالدار ہو جائے اور اس کے گھر کی حشمت بڑھ جائے، لیکن یاد رکھ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے۔ صبور نویس کہتے ہیں، پنجابی میں ہم اکثر گاتے ہیں، ساڑی عمر بھی پہیے گزرتی جیوے کو گزرے خیال، 70 ورے 80 ورے آخر نو پھر بھی کیا فنا۔ تو یہ سب کچھ تو فنا ہونے والا ہے۔ جو ابدی چیزیں ہیں، جو اندیکھی چیزیں ہیں، وہ قائم رہنے والی ہیں۔ جو زمین کی نعمتیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، ایک ایسا وقت آئے گا انسان کی زندگی کے اندر۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں۔ میں اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کسی جگہ ایسے مہمان جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ گھر کے بیڈ بھی اٹھا کر لے جائیں، جی اپنے کپڑے والی الماریاں بھی لے کر چلے جائیں۔ ہم اتنے کپڑے لیتے ہیں جتنے بیگ میں آ جائیں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا اسٹے کرنا ہے فلاں جگہ پر۔ اگر کسی مسیح کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس دنیا کے اندر مسافر اور پردیسی ہے، تو ہر قسم کا لالچ اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائے گا۔ جب خدا کے ساتھ وفادار ہے تو پھر خدا کے کلام مقدس میں خوبصورت وعدہ ہے کہ میرا راست باز بندہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے پاس بینک بیلنس ہوگا، پھر زندہ رہے گا۔ 10 کوٹھیاں ہوں گی، کرائے پر دی ہوں گی، بڑا اچھا گزارا ہوگا۔ اس کے پاس 10 ٹیکسیاں ہوں، کرائے پر چلے، پھر اس کا گزارا اچھا ہوگا۔ کیسے زندہ رہے گا؟ ایمان سے۔ ہاللیلویا۔ کیسے جی؟ مسیح زندگی ہے یہی، اسی کا نام ایمان سے زندگی گزارنا۔ اور ایمان یہ ہے کہ آگے کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، پھر بھی ہم کہیں کہ میرا خدا بڑا کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا خدا میرے لیے بہت کچھ کرنے والا ہے۔ جب آپ کے جیب کے اندر ایک پیسہ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کے اندر یہی بات ہو کہ خدا مہیا کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایسی ہمیں وہی ایک اور مرد خدا کی زندگی میں ملتی ہے
جس کے پاس قربانی دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ایمان تھا. اور بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا جی سب کچھ ہے، لکڑیاں بھی ہے، چھری بھی ہے، سب کچھ آپ نے لے لیا، لیکن بھرا نہیں ہے. ایمان کے الفاظ کیا تھے؟ خدا خود ہی مہیا کرے گا. ہاللیلویہ. کیا ایسا ایمان ہے آج مسیح کے پاس؟ آگے کچھ بھی نظر نہ آتا. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہیں. جہاں تک ہماری روزمرہ کی ضروریات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یسوع مسیح نے یہی تعلیم دی ہے کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی تمام چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آپ دیکھتے ہیں ارد گرد جو قومیں ہیں، کس قدر ان کے دلوں کے اندر لالچ ہے. ایک ہی سال میں وہ کتنی ترقی کر لیتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ تمام قومیں جو ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک مسیح کو پتہ ہے اس کا خدا اس کو بر وقت مہیا کرنے کی قدرت ہے. کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے کہ ہمارا خدا یہوہ جلیل؟ ہاللیلویہ. میں کہتا ہوں کہ یہوہ جلیل پھر ڈونٹ وری، کیونکہ خدا ہر وقت مہیا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. تو پہلے ہمیں کیا کس کی تلاش کرنی ہے؟ مریم کی طرح بڑھنا ہے یا مارتھا کی طرح؟ ہاں جی، مریم کے اندر بھوک اور پیاس تھی. خدا یسوع مسیح نے معجزہ کیا تھا روٹیوں کا. آج بھی اس فیملی کے اندر ایسا ہو سکتا تھا، اگر وہ توکل کر کے بیٹھ جاتی تو وہاں پر بھی انتظام ہو سکتا، لیکن اس کو فکر کیا تھی؟ دنیا داری کی. یہ بھی کام نہ چھوٹے. آج بھی اکثر اوقات بڑا دکھ ہوتا ہے جب خدا کے خادم جاتے ہیں فیملیوں میں وزٹ کرنے کے لیے، تو اکثر اوقات یہی کچھ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھو جی بیٹھو باری صاحب، یہ تھوڑا سا کام رہ گیا، پھر ہم بیٹھتے ہیں آپ کے پاس، دعا بھی کریں گے، کلام بھی سنیں، تھوڑا سا کام کر دیں. تو کس کو ہم ترجیح دیتے ہیں؟ کاموں دنیا داری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا داری میں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمارا گراف کہاں؟ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو پڑھنا سیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں. یسوع سے یاد ہے اور ہم دنیا داری کے اندر ہی خود سے رہ رہے ہیں. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ہی چیزوں سے. یسوع مسیح نے سجدہ کیا تھا، اس کے سامنے جب ان چیزوں کی آفر دی گئی. آج کا شاید کوئی مسیح ہوتا تو وہ کہتا ہے چلو عبادت بھی کرتے رہیں گے، یہ کام بھی کر لیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ. پھر انہوں نے کہا جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سجدہ کر تو یہ سب بادشاہیاں تجھے دے دی جائیں گی، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کر؟ سجدہ کر. تو میرے عزیزوں، آج ہم جب ہماری زندگیوں کے اندر لالچ آ جاتا ہے تو کیا ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے، ان چیزوں کی خواہشات کے اندر کسی سجدے میں تو نہیں گر جاتے، لالچ میں تو نہیں آ جاتے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کا خادم پالوس کہتے ہیں کہ ہر قسم کا لالچ ہے بت پرستی. تو آئیے اپنے آپ کو ایسی بت پرستی سے بچائیں. چھوٹے چھوٹے جو لالچ ہر روز ہماری زندگی کے اندر آ جاتے ہیں اور ہم سجدے میں لگ جاتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم واقعی خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کے کلام کی سچائیوں پر ہم کھڑے ہیں یا کہ نہیں. ہمیں کس کو چناؤ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ ہر روز یہ ایک جاری رہنے والی جنگ ہے، ایک دن کے کام نہیں ہے کہ اگر ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا، توبہ کی ہے تو بس ہم نہیں. جب تک ہم اس زمین پر ہیں یہ جنگ جاری رہے، اور ہمیں ہر روز اس میں فتح مندی اگر حاصل کرنی ہے تو پھر خدا کے کلام سے جڑے رہیں. تو یہ زندگی ہماری مضبوط ہونی چاہیے، خدا کے کلام کی صداقتوں پر ہم کھڑے رہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آئیے خدا سے قوت مانگے کہ خدا ہمیں یہ قوت دے کہ ہم ہمیشہ اس کے کلام کی سچائیوں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایمان میں ہر روز ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا میرے اندر ایسا ایمان پیدا کر کہ میں تیرے کلام پر کھڑا ہوں، میں ایمان پر کھڑے ہونا.
والا شخص تھا. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو